बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ संगर खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फजल हमीद साहब, जो कि मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब के एक करीबी साथी हैं और उन्होंने ज़िंदगी के 38 साल मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब के साथ गुजारे हैं। बड़े करीब से मुफ्ती साहब को ये जानते थे। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि मुफ्ती साहब की हर तकरीर मुला और आलिम पर तनकीद पर शुरू होती थी और इस पर ख़त्म हो जाती थी। तो हम ये जानेंगे कि क्या मुला और आलिम हकीकत में इतने बुरे थे या मुफ्ती साहब उनके खिलाफ एक प्रोपेगंडा करते थे अपने ज़ाती इनात और बुग़्ज़ की वजह से। नाज़रीन, पर हमें ये भी बताया गया है कि कुरान करीम के अंदर 6666 आयातें हैं। तो क्या हकीकत में ये आयातें हैं या हकीकत कुछ और है? नाज़रीन, पर हमें ये भी बताया गया है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, क्या उलमा अंबिया इकराम के वरसा है? तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या फिर शिया भी वारिस हैं। तो ये हकीकत आपके सामने रखते हैं। फजल हमीद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब के उलमा के साथ क्या दुश्मनी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संगर खान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आ गए। आपने सवाल किया कि मुफ्ती साहब उलमा का या मुल्ला का क्यों खिलाफ था। पहले तो उलमा और मुला में फ़र्क क्या है? पहले ऐसा था कि जैसे आपने बोला कि 6666 आयातें, इसी दर से मैं शुरू करूँगा। पहले मुल्ला ने पूरी जहनी, हमारे कई फ़िरकों ने हमारे अपने आप को जहन जकड़ लिया है, अपने जहनी उनके मतहत हम चल रहे हैं। तो हमें 6600 बताया था, 6666, और हमने कभी भी सोचा नहीं है कि आया कुरान में 6600 आया थी। इसलिए ये वजह यह है कि मुल्ला ने अपने किस्से कहानियों में, मनगढ़ंत किस्से कहानियों में उलझा कर कुरान से हमको दूर कर दिया था। आजकल सोशल मीडिया है, वो दबाव, वो प्रेशर नहीं है कि मुल्ला एस्टेब्लिशमेंट से हम डरे। सोशल मीडिया है, एक बटन से पूरी दुनिया को पता चल जाता है। ना तो हम घर जलाने का हमें खतरा है, ना कोई और खतरा है। तो पूरी दुनिया एक गूगल विलेज बन गया है। तो मुफ्ती अभी उनकी हकीकत अश्कारा हो गई। अभी कुरान आप खुद देखे, 10 दफा गिने, अगर 6666 आयतें साबित हो गई तो जो सजा छोड़ के वो हमारी। कितने हैं? ये तकरीबन 6236 आयत है। इसमें कोई कूफी है, हिजाजी है। ना तो हिजाजी 6666 बनते हैं, ना कूफी बनते हैं। तो इसका तो ये जवाब है। ये 6236 आपने खुद गलती की? मैंने कई दफा, तकरीबन 20 दफा से ज्यादा मैंने खुद किया है। हाँ, तो इसलिए मैं जो सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूँ, चुपके से नहीं कर रहा हूँ। कोई हो तो बता देना, हमारी इस्लाह फरमाई। ठीक है, ये तो एक छोटा सा मसला है ना, इस छोटे से मसले पर ये एक मिसाल है। अच्छा, दूसरी सवाल आप कि मुफ्ती साहब उलमा का खिलाफ था। अभी आ गया है, हमें शुरू से पढ़ाया गया था, एक मुकद्दस गाय, मुल्ला को हमारे लिए एक मुकद्दस गाय बनाया चुका था कि मुल्ला और वारिस अंबिया है, इसके पीछे गाली देंगे। ये हमें लिए नहीं बनाया गया था, ये हदीस मुबारक है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। अभी कुरान से हमको दूर है क्या है। हमने कहा है कुरान के लिए 14 उलूम है, इतने बड़े बड़े पहाड़, राई के पहाड़ कड़ी किया है कि कुरान को हम नहीं पहुंच सकते। जब कुरान मुफ्ती से हमने देखा, कुरान को समझ आ गई, तो कुरान के आयात आ गए कुरान में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरा मिनल अख़बारि वर्रहबानि ला यअकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मोमिनीन को खिताब किया है कि कसीर मुल्ला, पीर और मुल्ला बातिल तरीके से लोगों के माल का रहे और अल्लाह के रास्ते से रुकता है कि आप अपने आलिम उलमा को और पीरों को अल्लाह के अलावा खुदा ना बनाओ। तो यही वजह से है कि मुफ्ती साहब को जब समझ आ गई कि ये मुल्ला तो बातिल तरीके से मदारिस और मस्जिद के नाम पे से लोग कर रहे। पाकिस्तान में लोग गुर्बत से फहाशी पे मजबूर है, भूख पे मजबूर है। किसी मजहब में आपको भिखारी नहीं मिलेगा। आप बाजार में निकल जाए, हर मदारिस वाले ने वो उठाया होता है। इसमें सिंक्रो ऐसे है कि वो मदारिस करो तसीस करो, भिखारी हिंदुइज्म में भी है, आप देखते हैं हिंदू भीख मांगते हैं, ईसाइयत के अंदर भी हैं, सिर्फ ये इस्लाम में नहीं है। देखो ना, आप दुनिया में जब जाए ना तो आपको हर चौथा मुसलमान मिलेगा, चाहे अरब ममालिक, ये है कि अरब ममालिक में जाए चंदे करे, उधर लोग चले जाते हैं, गुर्बत से चले जाते हैं,
بہت سے سینکڑوں لوگوں سے ہم سے سنا ہے کہ ہم تک ناک تک آئے ہیں ان سے چندوں کے لیے. ملا اور مدرسہ اور مسجد رات دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں. مارکیٹ میں آپ جائے کو خالص دودھ نہیں مل رہے. آپ 20-30 سال پہلے اتنے مساجد اتنے مدارس نہیں تھے اور اتنی بے ایمانی بھی نہیں تھی. آج اسی ریشو سے بے ایمانی بھی بڑھ گئی ہے, مدارس بھی بن گئے ہے, نمازی بھی بن گئے. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک پٹواری رشوت لیتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی جلدی پیسے دے دو میں نے نماز پڑھنے جاتا ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ ملا نے 80 لاکھ یہودی پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں ٹیکنالوجی سائنس اور ٹیکنالوجی اور عقل سے. ہمیں وظائف میں لگایا ہوا ہے, ہمیں عذاب آ جاتا ہے. ہم کو کشمیر کے نام پہ, ہمیں افغانستان کے نام پہ غازی امان اللہ خان 1929 سے 1929 تک اسی کے نام پہ ابھی ہمیں اس نے ہمیں بتایا, سب کچھ سامنے لایا. تو یہ مفتی صاحب نے دیکھ لیا کہ ملا تو اصل میں کہہ رہے ہیں قرآن کے آیات کے مطابق قرآن کو ابھی ترجمہ سمجھ آ گئے. قرآن کے سمجھنے سے ملا کی دکانداری بند. آپ کے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یعنی یہ جو علماء ہے یا یہ جو مولوی صاحبان ہے یہ ہماری ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے, ایسا تو آپ نہیں کہہ رہی ہیں؟ یہ میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ترقی کا بریکر ہے. یعنی کہ ان کی وجہ سے نہ مسلمان نے ترقی کی اور نہ اسلام نے ترقی کی. یہی میں ابھی ہم نے تاریخ پڑھا, ہم بھی اسی طبقے میں کم سے کم 88 تک میں مدارس میں گیا ہوں, کچھ پڑھا ہے, تو ہم بھی اس کے اعتقاد میں رہے ہیں ساری عمر. لیکن جب ہم نے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ موبائل کے ذریعے پڑھا کہ ہمارے بڑے بڑے امام, ایک مثال کے طور امام غزالی نے سائنس کے خلاف اتنا کام کیا ہے کہ چاہے ترکی میں, چاہے بغداد میں, چاہے اندلس میں, آج کل اسپین ہے, جو بھی سائنسدان نے سائنس کا کام کیا ہے ان کو ذلیل کیا ہے. آج ہمارے بڑے بڑے خطیب صاحب فخر سے کہتے ہیں کہ فلانا سائنسدان ابن سینا تھا, ہمارا تھا, فلانا ہمارا تھا, لیکن ان کی تاریخ پڑھو وہ ذلیل ہو کے معاشرے میں ذلیل ہو کے وہ مرے. تو یہی بریکر ہے. جب انگریز آ گیا تو انگریزی حرام ہو گیا, ٹی وی والا گھر کوٹا بن گیا. ابھی ہر ملا کے پاس کوٹا ہاتھ میں. پہلے ٹی وی والا گھر کوٹا ہوتا تھا. لاؤڈ اسپیکر اس زمانے میں حرام سمجھا جاتا تھا. دیکھیں کسی بھی پالن سفارت خانے میں, مغربی سفارت خانے میں آپ کو ہندو افسر ملے گا, لیکن ہمارا مسلمان نہیں ہے, اس لیے انگریزی حرام تھا. ابھی ہر ملا کہتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرے. ملا ہمیں سائنس سے منع کر رہے ہیں, اسی سائنس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ابھی تقریریں پھیلا رہے. یہودی 80,000 ہے, 12 کروڑ ارد گرد, شام, مصر, سوریا, اردن ارد گرد 12 کروڑ ہے, اور 80 لاکھ یہودی پوری دنیا 1.5 ارب پہ حکومت کرے. کیوں کر رہے ہیں؟ عقل سے کر رہے ہیں. ہم وظائف میں لگے ہوئے. مفتی صاحب نے یہی ایک آسان الفاظ پہ عوام تک اپنا پیغام پہنچائے. کتاب الحمدللہ میں 10 مصنف آپ کو آ رہا ہے کہ اس ملازم کے خلاف لکھے ہوئے, لیکن مفتی صاحب کو اللہ نے ایسا زبان دیا تھا کہ اس پہ کالج کے, یونیورسٹی کے, عام عوام کی زبان میں اس نے اپنی پیغام کو پہنچایا. ٹھیک ہے, یہی ملا اس کی دشمنی کی سبب. ٹھیک ہے. ویسے مفتی صاحب ملا کی دکانداری پہ بھی بہت تنقید کرتے تھے کہ ملا اسلام کے نام پر پیسے کماتے ہیں. تو اگر ملا کو کوئی تنخواہ بھی تو نہیں, اس دوسرے آمدنی کی کوئی ذرائع بھی نہیں ہوتے ہیں, تو اگر ملا مقتدی سے پیسے لیتے ہیں, تنخواہ لیتی ہے, تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ پورے قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں کہیں بھی مدرسے اور مسجد کے چندہ دینے کی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ فشویت قرآن میں بالکل بھی یہ مدرسے کیسے چلیں گے اگر اس کے لیے یہ چندے نہیں کرتے ہیں تو پھر چلیں گے کیسے؟ اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ثوابی میں تقریباً شیخ پنجپیر کے پاس ایک ہی رمضان میں 30-40 ہزار لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہی پنجپیر میں آپ ثوابی میں دیکھو, ثوابی میں اگر ایک بھی قرآن کا اثر پڑا ہو, دشمنی ختم ہو گئی ہو, قتل مقتلمہ ختم ہو گئے ہو, بغض ختم ہو گیا ہو, مجھے بتا کے دے دے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دن دگنی رات چگنی مدارس 20-40 سال پہلے نہ تو اتنی نمازی تھی, نہ چلہ تھا, نہ سروزہ تھا, نہ درسی نظامی تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اتنی بے ایمانی بھی نہ تھی, اتنا غربت بھی نہیں تھی, اتنی فحاشی بھی نہیں تھی. جس انداز سے ملا ازم بڑھا ہے اسی انداز سے برائی بڑھی ہے. اس کا وجہ یہ ہے. یہ ایک سوال کروں اس میں,
ایسا تو نہیں ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے اس لیے فحاشی وغیرہ غربت بڑھ گئی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا مولا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا اسلام سے یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 24 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ بولا ہے۔ آج اسے ہم دنیا سے نیٹ ہے، پورے دنیا آپ کے سامنے۔ سنگر صاحب، آپ نے سوال کیا کہ آبادی بڑھنے کی وجہ تو نہیں ہے نا، آبادی کی وجہ بھی ملا ہے، اس نے زیادہ بچے پیدا کرنے پہ امت کو لگایا اور سائنس اور ٹیکنالوجی پیچھے رہ گئے۔ آج جب بات آ گئی کہ ہم تو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ یہودی 80 لاکھ ہے، 80 لاکھ پوری دنیا پہ ہاں ورلڈ آرڈر چلا رہا ہے۔ کیوں چلا رہے؟ اس نے ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کا بریکر یہی تھا، ہم کو منع کیا تھا۔ آبادی بڑھانے کا مولا کیسے ذمہ ملا دار کا ہے؟ کردار ہے زیادہ بچے پیدا کرے۔ ایک روایت بنایا ہے کہ جیسے اپنے لیے بنایا ہے کہ ملا انبیاء کا وارث ہے، اسی طرح بہت سے باتیں قرآن سے دور کرنے کے لیے ایسے بنایا ہے کہ زیادہ اس بچے میں پیدا کرے۔ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ امت اس لیے بڑھائی کہ پیغمبر علیہ السلام روز محشر فخر کرے گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایسے تصدیقی بات نہیں ہے، لیکن بعض لڑائیوں میں یا جیسے احد میں یا بدر میں، یہ احد میں شہید ہو گئے، حنین میں، خندق میں، اس وقت پیغمبر نے فرمایا ہوگا کہ یہ امت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ امت کو سارے بچے پیدا کرو، بچے پہ بچہ پیدا کرو اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور رہو۔ یہ ممبر پر چڑھ کر تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ امت کو زیادہ کرے، اور اللہ خیر الرازقین، یا رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ روزی رسان ہے، وہ ان کو روزی دے گا۔ سنگر بھائی، یہ جو باتیں ہو گئی نا، ابھی الحمدللہ پوری دنیا، پہلے ایک گاؤں میں بات ہوتے ہی دوسرے گاؤں کو نہیں پہنچتا ہے، ابھی موبائل نے پوری دنیا بتائے، اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ہم مولی گاجر کی طرح ہم فلسطین میں بھی قتل ہو رہے ہیں، کشمیر میں بھی قتل ہو رہا ہے، کسی جگہ بوسنیا میں بھی قتل ہے، شام اور عراق میں بھی قتل ہو رہا ہے۔ یہ اسی لیے ملا نے ایک تحریک بنایا، تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے کہ مسلمانوں کو اس کو پسماندہ رکھو۔ آپ نے دوسرا سوال کیا ترقی کا، جاپان کو دیکھو، چین ہمارے بعد آزاد ہو گیا ہے، چین نے، جاپان نے یا کینیڈا، یہ مغربی ممالک نے، اب بدقسمتی سے کئی ممالک میں، مغربی ممالک میں اللہ کے قوانین عیسائی ممالک میں موجود ہے۔ پوری دنیا میں نیوزی لینڈ پہلے نمبر پہ ہے، جو قرآن کے قوانین کے قریب قوانین ہے، حقوق انسانیت ہے، ہمارے نہیں ہے۔ ہمارا وجہ یہ ہے، یہی ملا ہے کہ ہمارے لیے ایسے پیکج مقرر کیا ہے کہ آخرت سے کوئی آتا نہیں، کہ ہم اس سے دھوکہ کیا ہے۔ ہمارا سارے مارکیٹ دنیا بنانے کے لیے نہیں، ورنہ قرآن نے کہا ربنا آتنا فی دنیا، سب سے پہلے فی دنیا کے اور فی الآخرت، بعد میں آخرت کے۔ دنیا بنانے کا نہیں ہے، ابھی ان کا اپنا دنیا بن رہا ہے، بڑے بڑے مدرسے بن رہے ہیں، بڑے بڑے مسجد بن رہے ہیں، غریب کا گھر تباہ ہو رہا ہے۔ بار بار مدارس پر تنقید کر رہی ہے، تو مدارس تو اسلام کے قلعے ہے، اگر مدارس آباد ہے تو اسلام کا نام روشن ہوگا۔ بہت اچھا سوال کیا، اسلام کے قلعے ہے، علماء انبیاء کے وارث ہے، پھر تو سارے علماء، شیعہ علماء بھی انبیاء کے وارث ہے، اہل حدیث کا بھی ہے، بریلوی کا بھی ہے۔ یہ دوسرے سوال کی طرف آؤں گا، یہ پھر آپس میں جب وارث ہے، یہ وارث آپس میں یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ انبیاء نے ایسے وارث چھوڑے تھے کہ ایک دوسرے پہ کفر فتویٰ لگاؤ، ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے کو قتل کراؤ۔ ایسی چیزیں ہے کہ قرآن میں انسانیت کعبے سے زیادہ انسان کے حرمت میں، ہم معمولی بات پہ اس کو دوسرے فرقے کو قتل کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلام کو دیکھو، جتنا بھی کروسیڈ وار میں نہیں قتل ہوئے جتنا فرقہ حریت میں ہم مسلمان آپس میں قتل ہوئے، اس کا ذمہ دار ملا ہے۔ مفتی صاحب یہی چیخ رہا تھا، یہی دل کی بڑاس نکال رہا تھا۔ ہم نے ایک اور بات سنی تھی، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ روایت ہے یا ویسی بات ہے، کہ اگر آپ نے کسی عالم کی پیچھے باتیں کی تو طلاق تک بات پہنچتی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس کا میں آپ کو کیسے جواب دے دو کہ اگر طلاق ہو جاتی تو ایک مولوی کا دوسرے ہو جاتے ہیں، وہ جو ممبر کو مقدس سمجھتا ہے، اپنے مقدس ممبر کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر کا امت ہے، اسی پہ دوسرے فرقے کو، اسی سے شرک و کفر بیان کرے، دوسرے کو کافر بیان کرے، اس کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپس میں لڑو۔ آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ مسلمانوں کا اتفاق، ملائانوں کا اتفاق کس پہ آئے گا؟ ملائانوں کا اتفاق صرف مدرسے پہ اور چندے پہ آتے ہیں، کہیں اتفاق نہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ مفتی منیر شاکر صاحب اس پر بھی بہت تنقید کرتے تھے کہ اس وقت علماء کو آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے، اور یہ آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔
قرآن کے وہ آیات فرماتے تھے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تام لے اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ تو اس پر تو ہم نے یہ علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ اس امت میں 73 فرقے بنیں گے اور پھر ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اس کو تو ایسا بنایا ہوا ہے کہ فلانے نے فلانے سے فرمایا، فلانے نے فلانے سے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے تھے، عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، مسلمان 73 فرقے۔ یہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوخ کیا ہے۔ ابھی اس کو آپ نے قرآن کے ترازو سے تولنا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ صریح حکم ہے، قرآن میں ہاں ہو یا نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوا قرآن کو کہا ہے کہ اسی پہ آ جاؤ، اسی پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ابھی آپ خود سوچے، عوام سوچے کہ یا یہ 73 والی بات ہم مانیں یا قرآن مانیں۔ چلو 73 والے ان کی مان لیتے ہیں، لیکن کون سا فرقہ ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ اور پھر قرآن میں یہ بھی کہا ہے، قرآن میں یہ کہا ہے کہ جس چیز میں اختلاف ہو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ شاہی میں قرآن کا الفاظ پیش کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن، کفار نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی سے لکھا ہوا ہے، نہیں کسی کا نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن نے ہر مسئلے کا جواب نہیں، اس کا سوال پہ بعد میں آتا ہوں، یہ سوال میں سارے علماء سے کروں گا۔ ابھی قرآن میں کہا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ پیغمبر اللہ نے جواب دیا کہ پیغمبر ان کو کہہ دو کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، باقی آپ 14 سال میں دیکھتے کتنی کون سا مسئلہ ہے جس میں ہمارا اختلاف نہ ہو، تو قرآن کی روح سے وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ فضل حمید صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ مصروف تھے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، فضل حمید صاحب کے ساتھ ہمارا یہ ایک باقاعدہ ایک پروگرام ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اس کے ساتھ ایک پروگرام ریکارڈ کریں۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی سوالات ہو تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بھیجیے گا، ہم آپ کو جوابات دیں گے۔ بہت شکریہ۔